चलो कि मुझे थोड़ा काम है अभी, मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अज़ीज़ुल क़द्र भाइयों और दोस्तों, उम्दतुल अहकाम में हमने गुज़िश्ता दर्स में बाब नंबर 5 ख़त्म किया था। आज बाब नंबर 6 से शुरू करते हैं और ये बाब है बाब तयम्मुम का बयान। गोया इस बाब में जो अहादीस ज़िक्र की जाएंगी उनका ताल्लुक़ तयम्मुम के मसाइल के साथ है। इस बाब में साहिब किताब ने 3 अहादीस ज़िक्र की हैं और हम इन 3 अहादीस और दीगर कई अहादीस की रोशनी में आज तयम्मुम के मसाइल बयान करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले अहादीस ज़िक्र करने से कबल लफ्ज़ तयम्मुम जो है इसके बारे में आपको बता दूं कि लफ्ज़ तयम्मुम से मुराद क्या है। लफ्ज़ तयम्मुम अरबी ज़बान में क़स्द और इरादा करने को कहते हैं। क़स्द करना, इरादा करना। तयम्मुम का लुग़वी अरबी ज़बान में जो माना है वह है क़स्द और इरादा करना। शरई इस्तिलाह में तयम्मुम से मुराद ये है कि तहारत की गरज से पाकीज़ा मट्टी की तरफ क़स्द करना, इरादा करना और फिर उस मट्टी को इस्तेमाल करते हुए तहारत हासिल करना, जिसका तरीक़ा हम इंशाअल्लाह आने वाली अहादीस की रोशनी में पढ़ेंगे। तो शरीयत की इस्तिलाह में तयम्मुम से मुराद पाकीज़ा मट्टी की तरफ क़स्द करना। किस नीयत से? तहारत हासिल करने की नीयत से कि अगर आपको तहारत हासिल नहीं है, आप बेवुज़ू हैं, वुज़ू करना चाहते हैं, तो आप मट्टी की तरफ क़स्द करेंगे, इरादा करेंगे और फिर उस मट्टी को एक मख़सूस तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। इसको तयम्मुम कहते हैं। इसी तरह अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका और आपको पानी नहीं मिल रहा या आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपने तहारत हासिल करनी है, नमाज का वक्त हो चुका, बल्कि नमाज का वक्त ख़त्म होने को है और अभी आपने तहारत हासिल नहीं की, पानी नहीं मिल रहा या पानी आप इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, तो फिर आप मट्टी की तरफ क़स्द करेंगे, यानी उसको अपने सामने रख लेंगे और उस पर मट्टी पर हाथ मार के आप एक मखसूस तरीके के मुताबिक तहारत हासिल करेंगे और उसके बाद आप नमाज पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। इसको कहते हैं तयम्मुम। तयम्मुम दीन इस्लाम की खसूसियात में से, बल्कि इस उम्मत की खसूसियात में से खसूसियत है। इस उम्मत से पहले किसी भी उम्मत को इजाज़त नहीं दी गई तयम्मुम करने की, बल्कि ज़रूरी था कि तहारत हासिल करनी हो तो पानी के साथ ही हासिल करें। इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी और ये कब मिली इजाज़त? सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है जिसका यहाँ पर तज़किरा नहीं किया गया है। उसमें सबब जिक्र किया गया है कि तयम्मुम करने की इजाज़त कब दी गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे एक सफ़र में और वह सफ़र जंग था। फरमाती है कि हत्ता कि हम जब अल-बैदा मुकाम पर पहुँचे, वहाँ पर पड़ाव डाला, हुआ ये कि मैंने जो हाथ पहन रखा था वह हाथ टूटा और फिर गुम हो गया। तलाश किया इधर उधर, लेकिन हाथ न मिला। आखिरकार वहीं रात पड़ गई। वहीं
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کو رکنا پڑا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ پہ یہ ہار گم ہوا تھا وہاں پر اور وہاں سے قریب قریب پانی موجود نہیں تھا، اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو پانی استعمال کر لیتے۔ نہ وہ مقام ایسا کہ جہاں پانی تھا، نہ اس کے آس پاس قریب قریب کوئی پانی کا وجود تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے ساتھ پہلے سے پانی تھا کہ کوئی مشکیزیں بھرے ہوتے پانی کے یا برتن بھر رکھے ہوتے پانی سے تو استعمال کے لیے جب ضرورت پیش آتی تو استعمال کر لیتے۔ دونوں صورتیں نہیں تھیں۔ اب صحابہ کرام کو بڑی دقت پیش آئی، ظاہر طہارت حاصل کرنی ہے، پینا بھی ہے، بہت مشکل پیش آئی۔ صحابہ کرام نے آپس میں بات شروع کر دی، کہنے لگے دیکھو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کیا کام کیا ہے، اپنا ہار گم کر دیا، اور اس کی وجہ سے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ کرام مشکل میں پڑ گئے۔ نہ پانی ہے استعمال کرنے کے لیے، نہ طہارت کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ ہم پانی ساتھ لائے ہیں، نہ پانی یہاں موجود ہے، اس کی وجہ سے ساری مشکل آ گئی۔ گویا کہ وہ ملامت کرنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، سیدھے آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھے سو رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا تم نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا، سختی کے ساتھ ڈانٹا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ سکتے تھے مجھے کہا ہی نہیں، صرف بلکہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے پہلو میں کچوکے لگانے لگے، سختی سے ان کو ڈانٹنے لگے، اور کہتی ہیں کہ میں تو دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنا سر مبارک میری ران پہ رکھے سو رہے تھے، مجھے تو خدشہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر میرے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی تو کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے میں بڑے صبر کے ساتھ بیٹھی رہی اور اپنے والد گرامی کی باتوں کو سنتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ لیکن اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ادھر سے حضرت جبریل آ گئے اور یہ آیت تیمم نازل ہوئی کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، جس پہ اللہ رب العزت نے تیمم کرنے کی اجازت دے دی۔ تو اس وقت ایک صحابی نے کہا تھا کہ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، اے آل ابو بکر، یہ آپ کی وجہ سے پہلی برکت نہیں اسلام کے اندر، پہلے بھی آپ کی وجہ سے بڑی برکات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، یہ ایک اور برکت ہے آپ کی وجہ سے، آل ابو بکر کی وجہ سے مسلمانوں کا فائدہ ہو گیا کہ تیمم کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ تیمم کرنے کی تو اجازت مل گئی، حال کا کیا ہوا جس کی وجہ سے سارے لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے تھے؟ کہتے ہم نے اپنے اونٹ کو اٹھایا، جہاں اونٹ بیٹھا تھا اسی کے نیچے، اسی جگہ پہ وہ ہار پڑا ہوا، تو ہار بھی مل گیا اور بہت بڑی آسانی بھی مل گئی دین کے اندر کہ جب پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ شان نزول اس آیت کا، اور تیمم کی مشروعیت کا سبب اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب آئیے ان احادیث کی طرف جو اس باب میں مؤلف نے ذکر کی ہے۔ پہلی حدیث عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ،
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، معتذرا، جو الگ تھلگ بیٹھا تھا، لم يصلی فی القوم، اس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ایک آدمی ایک کنارے پر بیٹھا الگ تھلگ، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا یا فلان، اے فلاں شخص، ما منعک ان تصلی فی القوم، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو قوم کے ساتھ نماز ادا کرتا؟ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، اصابتنی جنابہ، میں جنبی ہو گیا تھا، جنابت ہو گئی تھی مجھے، ولا ماء، پانی نہیں تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی آپ کے ساتھ۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصعید، تم مٹی کو استعمال کرتے، فإنہ یکفیک، مٹی تمہارے لیے کافی تھی۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ دراصل واقعہ جنگ کا واقعہ ہے۔ ایک جنگ کے دوران اس طرح سے ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تو نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک شخص الگ تھلگ بیٹھے اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ اور تقریباً بیشتر صحابہ کرام ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی فضیلت اور کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور ہے۔ یہ جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خوبی کیا ہے؟ جب یہ فوت ہونے لگے، مرض الموت میں مبتلا تھے، تو اسی مرض میں ہی ان کے جو ورثاء اور ان کے جاننے والے جو ان کے آس پاس موجود تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سنا اپنے کانوں سے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک آواز ہے سلام کہنے کی، لیکن وہاں سلام کہنے والا کوئی نہیں۔ ایک آواز آتی ہے اور اس آواز میں کیا ہے کہ وہ آ کر کے بار بار عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ دراصل فرشتے تھے اللہ رب العزت نے جو نازل کیے تھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ وہی صحابی ہیں جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ فرمایا اے فلان، ما منعک ان تصلی فی القوم، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تم قوم کے ساتھ نماز ادا کرتے؟ اس چیز سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس نماز سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز نہ پڑھنے والے آدمی کو یہ نہیں کہا اور تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اٹھو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم مسلمان ہو نماز ہی نہیں پڑھی تم نے، کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں، یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، یہ انداز اختیار نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آج میرے جیسا کوئی ہوتا اور نماز کے بعد اگر کسی کو دیکھتا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو فوراً اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جاتا، لوگ اس کو معاف نہیں کرتے کہ تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تم مسلمان ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ آپ ایک معلم تھے، ایک مربی تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، حسن اخلاق کے اعلیٰ منصب پر۔ حسن اخلاق کا یہ تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس سے سوال کر لیں، پہلے فتویٰ لگانے کی بجائے، حالانکہ آپ تو نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، آپ کوئی بھی حکم صادر کر سکتے تھے اس کے متعلق، لیکن آپ نے فتویٰ یا حکم جاری کرنے سے پہلے آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں پوچھ تو لوں وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو فرمایا ما منعک ان تصلی فی القوم، تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی قوم کے ساتھ، سبب تو بتلاؤ، وجہ کیا ہے؟
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسجد نبوی بہت بڑی نہیں تھی، مسجد چھوٹی سی مسجد تھی۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مسجد میں داخل ہوا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائریکٹ خطبہ میں یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم کیسے آدمی ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی، نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا هل صلیت رکعتین، او فلاں آدمی کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے ادھر ادھر کہیں کسی مسجد کے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی۔ اگر اس نے نماز پڑھ لی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو سختی کے ساتھ یہ فرماتے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اور اگر آگے وہ جواب دیتا کہ اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا محسوس کرتے؟ بالکل آج آپ دیکھ لیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہو اور وہ کہیں ستون کے پیچھے یا پچھلی جانب کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ اندر داخل ہو، میں اس کو یہ کہوں سختی کے ساتھ کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں نماز پڑھنی تھی، اور وہ مجھے یہ کہے کہ مولانا میں تو وہ پچھلے حصے پہ کھڑے ہو کر، وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھ لی۔ اب میرا جو انداز ہوگا، کیا مجھے اس انداز اختیار کرنے پر شرمندگی نہیں ہوگی؟ یقیناً مجھے ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ میں نے یہ انداز اس کے ساتھ کیوں اختیار کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ پوچھا، هل صلیت رکعتین، اے فلان کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس طرح انسان کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے پہلے سوال کر لے، اس کا سبب پوچھ لے کہ بھائی فلاں کام جو تم نے کرنا تھا کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی ریزن بتلاؤ۔ ہو سکتا ہے ریزن بتلائے اور آپ اس کی ریزن کو سن کے آپ اس کی بات پہ مطمئن ہو جائیں، تو پھر لہٰذا آپ کو برا بھلا کہنے کی یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی آپ کو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث سے ایک اخلاق کا ایک سبق ملتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر معلم کو لوگوں کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپنانا چاہیے بلکہ نرم رویہ اپنانا چاہیے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس شخص کو، جس کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی لوگوں کے ساتھ، تو آپ نے فوراً فتویٰ لگانے کی بجائے فوراً آپ نے یہ پوچھا کہ بتلاؤ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اب وہ سبب بتلاتا ہے، قال یا رسول اللہ اصابتنی جنابۃ ولا ماء، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے جنابت ہو گئی تھی، یعنی میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، ولا ماء، اور پانی نہیں۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ پانی نہ ہو تو اس کا متبادل کیا ہے، اس کو متبادل کا شاید پتہ نہیں تھا، یہ ہو سکتا ہے، یا اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ یہ جو تیمم ہے یہ دراصل وضو کی جگہ پہ تو ہو سکتا ہے لیکن غسل کی جگہ پہ تیمم نہیں ہو سکتا، شاید اس نے یہ سمجھا ہو۔ تو دونوں وجوہات ممکن ہیں۔ اس نے کہا اصابتنی جنابہ ولا ماء، کہ میں جنبی ہو گیا لیکن پانی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی گویا کہ ناواقفیت کا اظہار کر رہا ہے، وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا میں غسل فرض ہونے کے بعد بھی تیمم کر سکتا ہوں، یا ہو سکتا ہے اس کو تیمم کا سرے سے پتہ ہی نہ ہو۔ اب یہ جو عذر اس نے بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصعید، تمہارے لیے مٹی ضروری تھی تو مٹی استعمال کر لیتے، انہ یکفی، تو وہی کافی ہو جاتی، مطلب یہ کہ مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لیتے تو بس وہی کافی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان جنبی ہو، اس کو جنابت ہو چکی ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہو چکا ہو، احترام کی وجہ سے یا صحبت کی وجہ سے یا کسی بھی بنا پر غسل فرض ہو چکا، اور اب پانی نہیں یا پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے وہ، تو اب وہ غسل کی جگہ پہ، غسل فرض کی جگہ پہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اور اس تیمم کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہی فرمایا تھا کہ تم اگر مٹی استعمال کر لیتے، تیمم کر لیتے تو تم میرے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اگر غسل کی جگہ پہ تیمم کر لے تو وہ تیمم اس کے لیے کافی ہوگا، اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت بھی کر سکتا ہے،
جتنے بھی کاموں کے لیے وضو ضروری، طہارت ضروری ہے، ان تمام کاموں کو وہ کر سکتا ہے جب اس نے تیمم کر لیا تو۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتلا دوں، وہ یہ ہے کہ تیمم کی جو اصل وجہ بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، وہ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، کہ تمہیں پانی نہ ملے، مطلب پانی جب نہ ملے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے اس کی، کچھ اور بھی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کو منع کر دے کہ آپ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر آپ پانی کو ہاتھ لگائیں گے، وضو وغیرہ میں پانی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اب یہ شخص وضو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو طہارت کی ضرورت ہے، چاہے وضو ٹوٹنے کی شکل میں یا غسل فرض ہونے کی شکل میں، اب اس کو طہارت کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ شخص بیماری کی وجہ سے پانی، حالانکہ پانی موجود ہے، پانی وافر مقدار میں ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ اس کی جگہ پہ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص زخمی ہوا، اور زخمی ہونے کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا، غالباً کسی جنگ کا واقعہ ہے، تو نماز کا وقت ہوا تو اس نے، اور وہ جنبی ہو چکا تھا اور وہ زخمی بھی تھا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، میں زخمی بھی ہوں، جنابت بھی ہو چکی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ چونکہ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، جن سے اس نے مسئلہ پوچھا تھا ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ تمہارے اوپر غسل کرنا لازم ہے۔ اب یہ بیچارہ جو ہے غسل کر بیٹھا، غسل کیا کہ اس غسل کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی، زخمی تھا، اب اس کو اجازت تھی کہ یہ اگر تیمم کر لیتا تو کافی تھا، لیکن لوگوں نے جب کہا کہ نہیں بھی تمہیں پانی کے ساتھ غسل کرنا ضروری ہے، اس نے غسل کیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس شخص کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ ان کو مارے، قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ الم یکن شفاء العی السؤال، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو وہ پوچھ ہی لیتے، کسی جاننے والے سے، کسی صاحب علم سے سوال ہی کر لیتے، اگر سوال کر لیتے تو ان کی علمی پیاس بجھ جاتی اور ان کو مسئلے کا پتہ چل جاتا اور اس شخص کی جان بچ جاتی، لیکن ان لوگوں نے جہالت کی بنا پر اس کو یہ فتویٰ دے کر کہ تمہیں غسل کرنا ضروری ہے پانی کے ساتھ، اس کو مار ڈالا، اس کی قتل کا ارتکاب کیا لوگوں نے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مریض ہو یا زخم خوردہ ہو، اس کا جسم زخمی ہو چکا ہو اور وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو وہ پانی کی جگہ پہ تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم کے ساتھ وہ چاہے اس پر غسل بھی فرض ہو چکا ہو تو اس کی جگہ پہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ طہارت حاصل کر لے گا، اور اس کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور باقی کام بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عذر یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن سخت سردی ہے اور پانی یخ ٹھنڈا ہے کہ جس کو ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں ہے، اور اس حالت میں کیا اسلام کی طرف سے اجازت دی گئی، اسلام میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ شخص اس حالت میں تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا ٹھنڈا پانی ہو، سخت سردی کا موسم ہو، اور پانی کے استعمال کی وجہ سے انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، تو پھر وہ تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل، ایک جنگ کا نام ہے غزوہ ذات السلاسل، اس میں ایک سرد رات میں مجھے احتلام ہو گیا۔ یہ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ٹھنڈی رات میں غزوہ ذات السلاسل کے دوران مجھے احتلام ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا، ٹھنڈی رات تھی، یک ٹھنڈا پانی تھا، کہتے ہیں مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو کہیں میری موت ہی واقع ہو جائے، کہیں ماری نہ جاؤں، تو کہتے ہیں میں نے تیمم کر لیا، اور اتفاق سے یہ اپنے لشکر کے امیر بھی تھے، انہوں نے تیمم کیا
تیمم کرنے کے بعد انہوں نے فجر کی نماز خود امام کے طور پر پڑھائی۔ اب جب یہ سب لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ جو ہمارے امیر لشکر ہیں نا، یہ موصوف جنبی ہو گئے تھے اور جنابت کے بعد انہوں نے تیمم کر لیا اور ہمیں نماز پڑھائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمرو بن عاص، تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو مت مارو۔ تو اس لیے مجھے چونکہ خدشہ تھا کہ یخ ٹھنڈا پانی اگر استعمال کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، موت واقع ہو جائے گی، اور اللہ نے خود فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو، تو اس لیے میں نے تیمم ہی کر لیا، غسل کیے بغیر ہی تیمم کر کے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، آپ مسکرا دیے، کیونکہ ان کی جو دلیل تھی وہ اس طرح کی تھی کہ لا تقتلوا انفسکم، میں اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور آپ نے اس صحابی کو برا بھلا نہیں کہا۔ یہ برا بھلا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث، بلکہ دوسری حدیث ذکر کرنے سے پہلے میں یہاں یہ بھی بتلا دوں کہ میں نے تیمم کے جو اسباب ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے تیمم کے دیگر اسباب میں سے کہ اگر خوف ہو، دشمن کا خوف مسلط ہو، پانی موجود ہے لیکن پانی تک پہنچنے میں خوف محسوس ہو رہا ہو، دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، یا مثلا باہر کرفیو نافذ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے اور یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ جو شخص گھر سے باہر نکلے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ اب گھر میں پانی نہیں ہے لیکن گھر کے باہر گلی کے اندر پانی موجود ہے، اگر باہر نکلتے ہیں تو گولی لگتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس طرح کا اگر مسئلہ ہو کہ اپنی جان کو خطرہ درپیش ہو پانی تک پہنچنے میں، تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنے گھر میں ہی یا جہاں کہیں آپ ہیں آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن پانی بہت کم ہے، اتنا ہے کہ جتنا آپ اور آپ کے اہل خانہ پی سکتے ہیں اور پی کر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ پانی وضو میں استعمال کرتے ہیں یا غسل میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور بغیر پانی کے کئی دن رہنا پڑے تو آخرکار کیا ہوتا ہے؟ آخرکار موت واقع ہو جائے گی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ زندگی بخشی، تو یہ پانی زندہ رہنے کا سبب ہوتا ہے، زندگی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا جب انسان کو اس طرح کا خدشہ ہو کہ اگر یہ تھوڑا سا پانی میں استعمال کر لوں گا وضو میں یا غسل میں تو پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور آخرکار موت تک کا مرحلہ آ سکتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، اس پانی کو آپ کو پینے میں ہی استعمال کریں، یہ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس میں استعمال کریں، اور باقی جہاں تک وضو کا تعلق ہے یا غسل کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ من جملہ یہ مجموعی طور پر یہ اسباب ہیں تیمم کرنے کے۔ اب آگے اگلی حدیث پڑھتے ہیں تاکہ نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے ختم کر لیں۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی حاجت، کسی کام کے لیے، فأجنبت، تو میں جنبی ہو گیا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے کہیں دور بھیجا، میں ادھر گیا اپنے اس کام کے لیے، تو وہیں جا کے جب رات ہوئی تو مجھے احتلام ہو گیا، میں جنبی ہو گیا۔ فلم اجد الماء، کہتے ہیں کہ مجھے پانی نہیں ملا۔ اب میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فتمرغت فی الصعید، میں نے مٹی کے اندر لیٹنیاں ماری، مٹی میں ہی میں الٹ پلٹ ہونے لگا۔ گویا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح جنبی ہونے کے بعد غسل کریں تو غسل میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے پورے جسم پر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اپنے پورے جسم کو پانی کے ساتھ بھگونا اور تر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح پانی اپنے پورے جسم کو لگانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح تیمم میں بھی پورے جسم کو مٹی لگانا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کپڑے اتارے اور زمین پر الٹ پلٹ ہونے لگے، لیٹنیاں مارنے لگے، جس طرح کہتے ہیں کما تمرغ الدابۃ، جس طرح ایک جانور الٹ پلٹ ہوتا ہے زمین پر۔ جانور جو ہے وہ اپنی سائیڈیں چینج کرتا ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا، زمین پر
وہ لیٹنیاں مارتا ہے، تو اسی طرح یہ کہتے ہیں عمار بن یاسر کہ میں بھی زمین میں یعنی مٹی میں الٹ پلٹ ہونے لگا کہ میرے پورے جسم کو مٹی لگ جائے اور میرا تیمم ہو جائے. فذکرت ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فذکرت ذلک له، تو میں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو سنایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ جنابت ہو گئی تھی اور میں نے تیمم اس طرح سے کیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما کان یکفیک، تیرے لیے صرف اتنا کافی تھا ان تقول بیدیک ہکذا، کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتے. کس طرح کرتے؟ پھر آپ نے تیمم کرنے کا طریقہ بتلایا اپنے صحابی کو. کہتے ہیں ثم ضرب بیدیہ الارض، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ضربۃ واحدہ، ایک ہی بار مارا، ایک ہی بار زمین پر مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا. اس کے بعد کیا کیا؟ ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو مسح کیا، وظاہر کفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کے جو اوپر والا حصہ ہے ان کا مسح کیا، ووجہہ، اور اپنے چہرے کا مسح کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مسح کرنے یہ تیمم کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں ایک ہی بار، اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کر لیں، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کا اوپر والا جو حصہ ہے، یہ ہتھیلی کے اوپر والا جو ہے، ہتھیلی کی جو پیٹھ ہے، یہ پیٹھوں کا آپ مسح کر لیں، دونوں پیٹھوں کا، تو اس کے ساتھ ہی آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، پھر آپ نے پھونک ماری اپنی ان ہتھیلیوں کو مٹی پر مارنے کے بعد، نفخ فیہما، آپ نے پھونک ماری، ثم مسح بہما وجہہ، پھر آپ نے اپنے چہرے کا مسح کیا، وکفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کے اوپر والے حصے کا مسح کیا، واحدۃ، صرف ایک مرتبہ، ایک ہی مرتبہ چہرے کا مسح اور ایک ہی مرتبہ ہتھیلیوں کا مسح. اس کے ساتھ ہی آپ کا تیمم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. یہاں آپ کو ایک علمی نکتہ بتلا دوں، اور شاید میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. یہ جو لفظ ید ہے اس کی جمع ہے ایدی. لفظ ید جو ہے اس کا اطلاق، یہ لفظ کس چیز پر بولا جاتا ہے عربی زبان میں؟ لفظ ید جو ہے یہ عربی زبان میں کس چیز پر بولا جاتا ہے؟ یہ عربی زبان میں اس پورے بازو پر بولا جاتا ہے، پورے بازو پر بولا جاتا ہے. لہذا قرآن مجید کی، صرف قرآن مجید کی آیت کو ہی اگر سامنے رکھیں، بات توجہ سے سنیے گا، اگر قرآن مجید کی آیت کو ہی سامنے رکھیں تو پھر جب تیمم کریں گے تو اپنے پورے چہرے کے ساتھ اپنے پورے بازو کا مسح بھی کرنا پڑے گا، اگر قرآن مجید کی آیت کو ہی سامنے رکھیں. لیکن میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت جو ہے، قرآن مجید پورے کا پورا جو ہے، اس کو نبی کی سنت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ایسا ناممکن ہے. جب تک سنت کو نہیں ملائیں گے ساتھ، اس وقت تک قرآن مجید کا مفہوم اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر جو ہے وہ آپ کے علم میں نہیں آ سکتی، آپ معلوم نہیں کر سکتے. چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیمم کر کے دکھلایا تو کیا آپ نے پورے بازو کا مسح کیا، یا آپ نے کوہنی تک مسح کیا، یا صرف ہتھیلیوں کا مسح کیا؟ حالانکہ یہ پورا ہاتھ ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہتھیلی کا ہی مسح کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے ذریعے وہاں جو قرآن مجید میں ید کا لفظ ہے اس کا مفہوم متعین کر دیا کہ ید سے مراد صرف ہتھیلی جس کا آپ نے مسح کرنا ہے. ید کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ ہتھیلی ہے جس کا آپ نے مسح کرنا ہے. تو یہ تیمم کا طریقہ ہے. آخری حدیث بھی پڑھ لیں اذان ہونے سے پہلے. عن جابر بن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم يعطهن احد من الانبیاء قبلی، یہ 5 چیزیں نہیں دی گئیں کسی بھی نبی کو مجھ سے پہلے. یعنی یہ صرف میری خصوصیات ہیں، یہ 5 چیزیں یہ صرف میرے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی ہے، مجھے اور میری امت کو. مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں نہیں دی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر،
میری مدد کی گئی ہے رعب اور دبدبہ کے ساتھ مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا رعب اور دبدبہ میرے دشمنوں کے دلوں میں اس قدر بپا کر دیا ہے کہ میں 1 مہینے کی مسافت پر اتنا دور ہوتا ہوں اپنے دشمن سے، اور جب دشمن کو پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں تو اسی وقت کانپ اٹھتے ہیں، اسی وقت ان پر رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا ہے 1 مہینے کی مسافت پر۔ یعنی اس قدر دور ہوتا ہوں میں اپنے دشمن سے، لیکن اللہ رب العزت نے میرا رعب اور دبدبہ میرے دشمن پر قائم کر دیا ہے۔ دشمن کانپ اٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے، پھر ہماری خیر نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں ذرا ایک لمحہ کے لیے رک جائیے۔ یہ جو خصوصیت ہے یہ کیا صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے، یا یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے؟ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ جو رعب اور دبدبہ ہے یہ قائم رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت اس میں بھی یہ رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ امت مسلمہ کا رعب اور دبدبہ اس قدر زیادہ تھا کہ فارس اور روم کے جو ایوان تھے، فارس اور روم کے جو ایوان اقتدار تھے، وہ بھی متزلزل ہو گئے تھے، وہ بھی کانپ اٹھے تھے امت مسلمہ کے خوف کی وجہ سے، امت مسلمہ کے رعب اور اس کے دبدبے کی وجہ سے۔ اور یہ رعب اور دبدبہ امت مسلمہ کا قائم رہا کب تک؟ جب تک اس امت مسلمہ نے اسلام کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھا، اسلام پر عمل کرتے رہے، اللہ کے دین پر سختی سے ڈٹے رہے، اس وقت تک اس امت مسلمہ کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ لیکن جیسے ہی اس امت مسلمہ نے اسلام کو چھوڑا، جیسے ہی اس امت مسلمہ نے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ نتیجہ برعکس ہوتا گیا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج امت مسلمہ کا کوئی رعب و دبدبہ نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ خود مرعوب ہے۔ امت مسلمہ کا رعب کسی پر نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ مرعوب ہے، اس پر خوف مسلط ہے۔ اور جب کسی سپر پاور کا نام لیا جاتا ہے تو اسلامی ملک کانپ اٹھتے ہیں، اور خصوصاً جو ارباب اقتدار ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے اٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں، صرف ایک کال آتی ہے اور وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کی حالت زار اس وقت نہایت ہی افسردہ، نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کیوں مرعوب ہے، کیوں خوف میں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے انحراف کر لیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم سچے مومن بن جاؤ تو پھر سربلندی تمہارے لیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ لیکن آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اغیار جو ہیں وہ اس نبی کے گستاخانہ خاکے بنا کر کے شائع کرتے ہیں اور اس نبی کی توہین کرتے ہیں؟ اس قدر جسارت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، آج نبی کی توہین ہوتی ہے لیکن امت مسلمہ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس چند احتجاج ہوتے ہیں، چند مظاہرے ہوتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، نعرہ بازی ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، وہ واقعہ یاد کریں، وہ عروہ بن مسعود الثقفی جو مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر آیا تھا، اور اس نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تھا، صرف نبی کی داڑھی۔
وہاں اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی موجود تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ ایک طرف کیا اور کہا کہ اگر دوبارہ تم نے یہ ہاتھ اٹھایا تو تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی توہین بھی برداشت نہیں کی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نبی کی توہین ہوتی ہے لیکن امت مسلمہ کے کانوں تک جوں تک نہیں رکھتی، صرف مظاہرے، چند نعرے بازی ہوتی ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے خیال اذان کا ٹائم ہو چکا۔ چلیں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اس حدیث کو نماز کے بعد مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ۔